কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে। কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পারো পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा, आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं नमाज में के हवाले से। 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। यह राज क्या है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके सामने आ रहा है। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज। कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है, हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई, और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं। आज़ान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह नाबीना आदमी हूँ, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूँ, इजाज़त है? अल्लाह के रसूल ने पूछा कान में आज़ान पहुँचती है? कहा कि हाँ पहुँचती है। कहा घर में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। 2 मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? 3 वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए? जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? 3 वजह से। दिल में खौफ खुदा नहीं है, अगर दिल में खौफ खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रुपया पैसा का नफ़ा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफ़ा नुकसान मालूम नहीं है। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया, जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं कहीं डाक वापस ना हो जाए, और खुदा ने डाकिया के ज़रिए, मुअज्जिन के ज़रिए आज़ान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहाँ नफ़ा नुकसान मालूम है, यहाँ नफ़ा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मुसलमान मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में, मछली जब तक पानी में रहती है सुकून से रहती है, और मछली पानी से बाहर निकल गई वो बेचैन हो जाती है। मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है, मस्जिद में उसको सुकून मिलता है जैसे पानी में मछली को सुकून मिलता, और जो मुनाफिक होता है उसको मस्जिद में बेचैनी होती है जैसे पिंजड़े में परिंदा बंद होता है, वो बेचैन होता है। अब राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है,
لیکن آیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے یہ راز بتا رہا ہوں. جب آدمی موبائل دیکھتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے. موبائل دیکھ رہا دل پریشان ہے. جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. اور نیند کب آتی ہے؟ جب دل کو سکون ملتا ہے. ادھر مسجد میں آیا ہے خطبہ ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے. نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. انشاءاللہ عمر بھر نماز پڑھیں گے، جم کر کے نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. انشاءاللہ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. امام صاحب نے کہا نماز پڑھو، تو کہا کیا ملے گا؟ کہا میں اپنی طرف سے تم کو ایک بھینس دوں گا. کہا کتنے دن نماز پڑھنا پڑے گا؟ کہا 40 روز. جب چلا پورا ہو گیا تو کہتا ہے کہ حضور میں نے نماز پڑھ دیا، بھینس دے دو. کہا وہ تو میں نے عادت لگانے کے لیے کہا تھا. کہا میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا. دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. کپڑا بننے والا ہے، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے. بڑے محدث نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہتا ہے کہ میرا 1-2 پیسے کا نقصان ہے. کہا میں اپنی جیب سے دوں گا، تم نماز پڑھو. وہ آ رہا ہے جلدی میں نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، آتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے. ایک دن محدث نے پوچھا کہ بھائی کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ نماز پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں. کہا کہ وضو نہیں کرتے؟ کہا بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ وضو کیوں نہیں کرتے؟ کہا 1 پیسے میں 1 ہی کام ہوگا، 2 کام نہیں ہوگا. تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. مرغا درخت کے اوپر آذان دے رہا ہے، لومڑی آ گئی. کہا او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب، آذان تو دے دیا، نیچے آئیے نماز پڑھ لیں. مرغا سوچتا ہے کہ بہت ہوشیار لومڑی ہے، بھگوان پور کی لومڑی ہے، میں جیسے ہی نیچے آؤں گا یہ چٹ کر جائے گی. تو مرغا بھی دماغ لگاتا ہے کہ یہ بتائیے میں تو مؤذن ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مقتدی ہوں. کہا کہ جب آپ مقتدی ہیں میں مؤذن ہوں، امام تو ہے نہیں، امام کا انتظار کر رہا ہوں. جب امام صاحب آئیں گے تب نماز ہوگی. تھوڑی ہی دیر میں اسی درخت کے نیچے شیر آ گیا. اب لومڑی بھاگنے لگی تو مرغا کہتا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ امام صاحب آ گئے. تو گیدڑ پلٹ کر کے کہتا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بو سو ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. دوسرا پیغام دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. آپ لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر حالت اچھی ہے تو دونوں ہاتھ سے بتائیے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے حالت اچھی ہے سننے کے لیے تیار ہے. دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. خدا کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان. اس کو سنیے گا، 2-3 منٹ میں نمونہ لے کر کے آ رہا. ہم کسی کے گھر میں گئے، گناہ کیا، اس گھر والے نے ہم کو باہر نکال دیا. لیکن ہم خدا کے ملک میں رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، وہ ہم کو اپنے ملک سے نکالتا نہیں ہے. انصاف سے بتائیے کہ وہ مہربان ہے یا خدا مہربان ہے؟ وہ اپنے ملک سے ہمیں نہیں نکالتا. دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. قرآن کا مطالعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں تب خدا ہم سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. خدا پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے. پہلے خدا راضی ہوتا ہے بندے سے، اس کے بعد بندہ خدا کو راضی کرتا ہے. پہلے خدا کی رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، پھر خدا کا بندہ توبہ کرتا ہے. پہلے خدا بندے کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، عرش پر یاد کرتا ہے، تب فرش پر خدا کا بندہ اسے یاد کرتا ہے. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا. انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام. اور خدا کے 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار. انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے. انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے. خدا کا نام ہے غافر، معاف کرتا ہے.
انسان کا نام ہے ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے. خدا کا نام ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرتا ہے. انسان کا نام ہے ظلام، حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اور خدا کا نام ہے غفار، حد سے زیادہ معاف کرتا. تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا. بڑا سے بڑا گناہ ہوتا ہے لیکن خدا کی 4 مہربانی باقی رہتی ہے. بڑا سے بڑا گناہ ہو رہا ہے لیکن 4 مہربانی خدا کی باقی ہے. پہلی مہربانی، بندے نے گناہ کیا وہ پردہ ڈالتا، بندے نے گناہ کیا وہ پکڑتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ صحت چھینتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ روزی چھینتا نہیں ہے. دھیان دیجئے گا، تیسرا نمونہ لا رہا ہوں اور ادب سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں جو بچے کو پالتی ہے چند بچے کو پالتی ہے، اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے. ماں جو پالتی ہے چند سال کے لیے پالتی ہے، اور خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، ہمیشہ پالے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، جنت میں پال کر کے دکھا. ماں جو پالتی ہے بچے کو باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، باپ کو کمانا پڑتا ہے تب ماں پالتی ہے. خدا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ مخلوق کو پال رہا ہے. اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کرتی ہے. ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. دل سے ناراض نہیں ہے. ماں ناراض ضرور ہے، دل سے ناراض نہیں ہے. اب بیٹا پاؤں پکڑتا ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے. ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان. رب کو منانے کے لیے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں ارادہ ہو گیا کہ خدا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دو. خدا زمین پر اس زمین کے نافرمان کو آسمان پر معاف کر دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا سا درخت ہے، اتنا بڑا کدو ہے. اتنا بڑا درخت آم کا ہے، چھوٹا سا آم ہے. کہا کہ یہ بھی کوئی خدائی ہے، یہ تماشا ہے. چھوٹا پیڑ میں بڑا پھل ہے اور بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے. بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، آم کا پھل چھوٹا ہے، آم کا درخت بڑا ہے. اور کدو اتنا بڑا ہے، درخت چھوٹا ہے. یہ کیا خدائی ہے؟ یہ تماشا ہے. اتفاق سے آم کے درخت کے نیچے سو گیا، آم کے درخت کے نیچے سو گیا. چڑیا نے ٹھوکر ماری آم کے پھل میں، وہ ٹوٹ کر کے کنپٹی پر آ کر کے لگا تو دھڑام سے اٹھتا. اس کو جب چوٹ لگی، اس کی نیند خراب ہوئی تو اٹھتا. کیا کہتا ہے؟ خدا تو نے بڑا اچھا کیا. اگر آم کے پیڑ میں کدو کے برابر اگر پھل ہوتا تو میرا تو سر چکنا چور ہو جاتا. میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں. تے میرے سجدوں میں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں. انشاءاللہ توبہ کریں گے، اللہ سارے مسئلے کو حل کر دے گا. دنیا بھی بنا دے گا، دین کو بھی بنا دے گا. ہاتھ رہی انشاءاللہ. جو اس کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، 2-3 منٹ میں نکلے گا. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. آپ طلب کے ساتھ سن رہے ہیں، پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. نبی کے احسان کو بتا رہا ہوں، نبی کی شان بتا رہا ہوں، نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، اور اپنی نمک حرامی بتا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. نبی کا احسان، اس امت پر 6 احسان. پہلا احسان، نبی نے امت کو بتایا تمہارا خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. نبی کا دوسرا احسان، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو. نبی کا دوسرا احسان. نبی کا تیسرا احسان، دوسرے مسلمان کو عزت دینا، دوسرے مسلمان کو ذلیل مت کرنا، دوسرے مسلمان کو عزت دینا.
کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ نبی کا چوتھا احسان، مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی کا پانچواں احسان، یہ دنیا ہی تمہاری منزل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اس سے چل کر کے تمہاری منزل جہاں مکمل ہوگی وہ آخرت ہے۔ آخری احسان ہمارے نبی کا، آخری احسان کیا احسان؟ اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد مت کرنا، اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد مت کرنا۔ اگر تم نے اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد کر دیا، تم میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا بڑا جملہ اگر میں آپ کو اسٹیج سے سنا دیتا تو آپ گریبان پکڑ کر کے باہر نکال دیتے، لیکن نبی نے فرمایا کوئی راز تو ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے مردار کے پیچھے جا رہا ہے، مردار کے پیچھے جانے والا کتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے دین کو برباد کرنے والا کتا ہے۔ کتا کہاں ہے؟ کتے کی برائی دیکھیے کتنی بڑی برائی کتے کے اندر ہوتی ہے۔ کتا بڑے ہوئے ہاتھی کو اکیلا کھاتا نہیں ہے، دوسرے کو کھانے نہیں دیتا، اور اس کو رات بھر جوکتا رہتا ہے، کھا کر گلے تک کھا لیتا ہے، اس کے بعد الٹی کر دیتا ہے، پھر اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو نگل جاتا ہے، چمڑی دمڑی پہلے کھاتا ہے، اس کے بعد جو ہڈی بستی اس کو بھی چبا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کیجیے گا، ورنہ دھوبی کا گدھا اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ہم دین کے نہ دنیا کے۔ نبی کی شان کو بتا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، کتاب ہے، اس کا نام ہے بستان العارفین۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر آسمان کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 13 بار۔ آسمان سے اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم کے اوپر کتنی بار آیا؟ 42 بار۔ حضرت موسیٰ کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ صرف 500 بار۔ ہمارے نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ زندہ رہے 23 سال، 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 24,000 بار۔ نبی کی شان بتا رہا ہوں، دوسری مثال سے سنیے گا، قصص الانبیاء کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ نے موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، کہا کہ جوتا اتاریے۔ اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا، کہا جوتا پہن کر کے آئیے۔ حضرت موسیٰ، اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے پروردگار، موسیٰ کو بلایا، کہا جوتا اتار کر کے آئیے، مجھے بلایا، کہا جوتا پہن کر کے آئیے۔ راز کیا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کو بلایا اور اس سے پہلے کوہ طور پر برکت ڈال دی تھی، اس لیے موسیٰ سے کہا کہ جوتا اتاریے تاکہ آپ کو کوہ طور کی برکت مل جائے، اس لیے کہا جوتا اتار کر کے آئیے۔ اور آپ کو ہم نے معراج میں بلایا اور ہمارے عرش کو آپ کے قدموں کی برکت چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں جوتا پہن کر کے آئیے۔ نبی کی شان کے حوالے سے تیسری مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے پہلوان کو بچے کی طرح اٹھایا اور زمین پر گیند کی طرح زمین پر رکھ دیا۔ اتنی بڑی طاقت کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اور ایک مرد جنتی 100 مرد کے برابر ہوتا ہے، دنیا کے 100 مرد کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک نبی کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 مردوں کی طاقت جمع فرما دیا تھا۔ نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی آئی ہے نبی کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے ایک نوکرانی دے دو، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ جاتا چلاتے چلاتے، آٹا نکالتے نکالتے ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، ایک نوکرانی دے دو، وہ آٹا نکال دے گی، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بیٹی یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، بیٹی یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں، نوکرانی سے بڑھ کر کے دولت تمہیں دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، نوکرانی سے بڑھ کر کے ہے، نوکر سے بڑھ کر کے، دنیا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، 90,000 چاندی کے سکے نبی کی خدمت میں آئے، نبی نے سب کو بانٹ دیا۔ اس کے بعد جب آدمی آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا اب تو سب ختم ہو گیا،
کہا یا رسول اللہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. کہا خالی ضرور نہیں جاتا ہے, تم کسی سے قرض لو, جب دوبارہ میرے پاس آ جائے گا تو میں تمہارا قرض چکا دوں گا. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. تکیا پر سر ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. تکیا پر سر ہے, رات کا سناٹا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. اب عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے ہے, اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے. صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے, اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے. کہ یا رسول اللہ صبح ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی غریب آ جائے گا, آپ صدقے کے پیسے کو تقسیم کر دیجئے گا, رات بھر تو آرام کر لیجئے. اللہ کے رسول کا کیا جواب تھا, اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کل کی صبح کو میں زندہ اٹھوں گا یا میرا جنازہ اٹھے گا. ہم نے نبی کی قربانی کو فراموش کر دیا. ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں. 3 مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. آج نبی کی سنت کہاں زندہ ہے؟ نکاح میں. نکاح میں صرف نبی کی سنت زندہ ہے. دوسرا موقع جہاں نبی کی سنت زندہ ہے کہاں؟ ختنہ کرانے میں, یہاں صرف نبی کی سنت زندہ. تیسری جگہ کہاں نبی کی سنت زندہ ہے؟ کفن اور دفن میں. اس کے بعد ہم نے سنت کا جنازہ نکال دیا. اللہ کے رسول نے کہا تم سنت کو چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے, تم سنت کو چھوڑو گے اپنی ماں سے زنا کرو گے, تم سنت کو چھوڑو گے میں تمہارا نبی نہیں, تم میرے امتی نہیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر, مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں, انہی ماضی کی راہوں پر, انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کھا پی کر کے بیٹھے ہیں, ہوش حواس میں نہیں ہے.